अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। जब जरा तबीयत काबू में आई तो मैंने जामलूज की झोपड़ी का रुख किया और वहां कोने खदरों में जितने तिलिस्मी नवादर थे आहिस्ता आहिस्ता इबादतगाह में समेट लाया। और मैंने इन सब को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया। दीवारों पर जरबे लगाई। इन्हीं नवादर में कोयले की किस्म की एक छड़ी मेरे हाथ लगी जिसका ऊपर का हिस्सा घिसा हुआ था। मैंने कुछ सोच के दीवार पर तेजी से लकीरें बनाना शुरू कर दी। इन लकीरों में कोई तसलसल और नजम नहीं था, लेकिन ये देखकर मेरे उत्साह हता हो गए कि पत्थर की दीवार चुरमनाने लगी और एक बड़ा दरवाजा मेरी नजरों के सामने खुल गया। छड़ी दरवाजे पर पड़ी रह गई थी। मैंने अंदर जाने में एक लम्हे की ताखीर नहीं की। अंदर गहरा अंधेरा था। अपनी तेजी में सामने की दीवार से टकराया और रुख बदल के जहां जहां सुरंगनुमा हालात था तेजी से भागने लगा। मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया था या खुला हुआ था, मुझे इसका कोई होश नहीं था। कुछ फासले के बाद अंधेरा सरमगी हो गया और धीमी धीमी रोशनी आने लगी। मैं आगे ही बढ़ता गया। मेरे कदम एक जगह ठुटक कर रुक गए। मैं एक अजीम शान इमारत के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था। वहां हसीन तरीन औरतों का हजूम था। उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। मैं दरवाजा अबूर करके अंदर दाखिल हो गया। अंदर मेरे सामने जो मंजर था मुझे लर्जा बरंदाम कर देने का तमाम सामान रखता था। अंदर एक हैरान को नजारा था। अपने सामने क्या देखता हूँ कि एक दिलकश और वजी नौजवान देव कामत नेवले के सर के ढांचे में बैठा किसी लो पर लकीरें खींच रहा है। उस जैसी खूबरूई मेरी नजरों ने आज तक नहीं देखी। उसके जिस्म पर लाफे तवक्का किसी जानवर की खूबसूरत खाल पड़ी हुई थी। मेरी आमद पर उसने पलट कर नहीं देखा। बेनियाज से लकीरें खींचने में मसरूफ रहा। मेरे कदम कांप रहे थे और मैं जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसके चमकीले जिस्म पर नजर नहीं ठहरती थी। बड़े से बड़े हैबत तक माहौल में मैं इतना खौफजदा नहीं हुआ था कि मेरे कदम जवाब देने लगे थे। जबान से कुछ अदा नहीं होता था। मैं खड़े खड़े लर्जने लगा। उसने बेपरवाही से मुझ पर एक उचटती नजर डाली तो मैं इन आंखों की चमक बर्दाश्त न कर सका, धड़ाम से गिर गया और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं जामलूज की तारीक झोपड़ी में उसके मसनद पर बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने आंखें पटपटा कर देखा तो वहां मेरे सिवा कोई नहीं था। मेरे सीने में बुरी तरह जलन हो रही थी। मैंने बेख्तियार अपना हाथ सीने पर रखा तो वहां एक गहरा जख्म था, जला हुआ एक निशान। ये सब क्या हुआ? और जब मैंने ये सोचा तो मुझ पर कोई रोजन तारीख नहीं रहा। मैंने अपने जिस्म के अंदर झांक कर देखा तो एक समंदर ठाठे मार रहा था और रोशनियां जगमगा रही थी। जारा काका तू अजीम है। मैंने फलक शिगा कैका लगाया। बेसाख्ता मेरे मुंह से कैकों का सैलाब जारी हो गया। मेरी आंखें दूर तिलिस्मी अक्सनुमा के ऐवान में बैठे कार्नील को देख रही थी। मैंने यहीं बैठे बैठे अपना हाथ दराज किया और कार्नील की गर्दन पकड़ ली। कार्नील दहशत से बेहोश हो गया। मैंने उसे माफ कर दिया और झोपड़ी में रखे हुए अक्सनुमा की तरफ मुंह किया। मेरे इशारे पर कसरे काबला का दिलकश मंजर सामने था। उस गुलबदन का चेहरा मेरे सामने था। जैसे ही अक्सनुमा में उसकी शबी उभरी, मैं बेताबाना अपनी मसनद से उठा और मैंने वो वजनी पत्थर अपने सीने से लगा लिया। जाना, ये मैं हूं तेरा गुलाम जाबर, मैंने बेकरारी से कहा। और तिलिस्मी अक्सनुमा का वजनी पत्थर सीने में जम कर लेना चाहा, लेकिन गले में पड़े हुए बेशुमार नवादर दरमियान में हायल हो गए। मैंने दीवानगी में डोरियां खींच कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। अक्सनुमा सीने में पेवस्त हुआ तो आंखें मचलने लगी। उसे सीने से चिमटाए झोपड़ी के तंग इलाके में वहशत से चक्कर काटने लगा। गिरा, संभला और जामलूज की मसनद के पास चौबी अरसे से उलझकर गिर पड़ा। सर से खून बहने लगा, मगर कुछ होश ही नहीं था। अक्सनुमा मसनद पर रख के मैं हैरत से उसे देखने लगा। ये कसरे काबला का होशरुबा मंजर था। मैंने देखा कि उसके मरमरी बदन पर रंगारंग फूलों की एक चादर सरसरा रही है और गुलाबी होंठों से रस टपका पड़ता है। फूलों की दर्दों से उसके शबाब का रंग फूट रहा है। आंखों में शराब भरी हुई है। उसके इर्द गिर्द लाल, नीले और हरे बादल तैर रहे हैं और वो अपने कसर में सफेद पत्थर की एक चौकी पर सर झुकाए निमदराज है। जुल्फे इधर उधर बिखरी हुई हैं। इसके कदमों में एक नहायत हसीन और जमील कनीज पड़ी है, जैसे नीचे कोई आईना है जिसमें इसकी धुंधली छवि नजर आ रही हो। यह मंजर देख के अंदाजा होता था कि हुस्न की इब्तिदा कहां से होती है, इंतहा क्या है। सनाई इसे कहते हैं, ये मुसव्वरी है, ये नगमा है। उसका तराशीदा बदन एक साज है। मजराब छेड़ने की देर है, राग बहने लगेंगे। तारीख बर आजम में इससे बड़ा तिलस्म मुमकिन नहीं। कितना वक्त गुजर गया, मगर उसके रुखसारों पर वही ताजगी और शगुफ्तगी है, वही लाली, वही तबानी जो पहले रोज थी। बदलते मौसमों ने उसके शबाब पर कोई असर नहीं डाला था। वही कच्चा जोबन जो एक नौजवान लड़की के बदन पर दुशीजगी की अलामत होता है, वही तिश्नगी और बेकरारी, वही खिंचाव जो एक चटकती कली में नजर आता है। अकाबला तरीके बर आजम की जलाल अफरी मलका, जमाल अफरी दुशीजा, वो इतनी नाजुक, इतनी छुई हुई, ऐसी तरोताजा थी कि बस उसका नजारा करते रहने को जी चाहता था। मैं एक अरसे के इस्तराब के बाद उसका जलवा देख रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरोमोश मंजर था। किसी हसीन लड़की की हिलवत में झांक कर देखने का हिजान मेरे रगो रुपये में जारी हो गया था। इस सनसनी से आवाज में ताश पैदा हो गया। मैंने दिल की गहराइयों से बेख्तियार उसे मुहातिब किया। मेरी तरफ देख, मेरी क्या हालत हो गई है, मेरे लिए अब तो दरवाजे खोल दे। यकायक वो कसमसाने लगी। उसकी गुलाफी आंखों के रेशमी पर्दे ऊपर उठे। उसने तजबज्जब से इधर उधर देखा। उसका बदन यूं शर्माने लगा जैसे उसे एहसास हो गया हो कि किसी रोजन से कोई उसकी निगाह हानि की तरफ झांक रहा है। फिर उसकी मुतगैर निगाहें एक जगह साकत हो गई। मैं उनकी जद पर था। वो मेरे दिल में उतरी जा रही थी। तिलिस्मी अक्सनुमा के पत्थर पर उसका बदन झिलमिलाने लगा था।
وہ کروٹیں بدل رہی تھی، میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ چند لمحے اس دزیدگی کے بعد وہ اچانک تمکنت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ کنیز نے بھی اپنی ملکہ کی تقلید کی۔ اقابلہ نے اپنی مہروتی انگش کو جنبش دی۔ کنیز پیش منظر سے غائب ہو گئی۔ اب وہاں طریق براعظم کی ملکہ تنہا رہ گئی تھی اور حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بتابی سے کہا، مجھے پہچانا؟ یہ میں ہوں، تیرا غلام۔ میری آواز ججرانے لگی۔ دیکھ میں کہاں کہاں سے گزر کر تجھے دیکھنے پر قادر ہو سکا ہوں۔ اب زیادہ ہمت نہیں ہے، بس تو اپنے ابرو کا اشارہ کر دے، میں ایک ہی حکم سننے کا منتظر ہوں۔ میری بے ہنگم فریادوں سے اس کے یاقوتی لبوں پر ایک دلنواز تبسم ابھرا، جیسے کوئی بجلی چمکی اور میرے خرمن عقل و ہوش پر گر گئی۔ ان نا سے لہرائی اور اس نے کسی توقف کے بغیر اپنی انگلی گھمانا شروع کر دی۔ تلسمی عکسنما میں بادلوں کے مرگولے تیرنے لگے اور مرگولوں میں اقابلہ کا سراپا چشم و زن میں پوش ہو گیا۔ میں جنون میں عکسنما کی طرف چھپٹا، مگر وہاں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری ہر کوشش یہ منظر بدلنے میں ناکام ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیرے پاس خود آ رہا ہوں، اور سن لے، اب آیا تو واپس نہیں جاؤں گا۔ عکسنما سے اب بادل بھی غائب ہو گئے تھے۔ میں نیم خواب دیدگی اور نیم بیداری کے عالم میں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اب کتنا فاصلہ رہ گیا؟ میں نے خود سے زیر لب کہا۔ کون جانتا ہے؟ میں نے دھتکار کے خود کو جواب دیا۔ میرے جسم کے اندر یہ جو عزلے کنڈلی مارے بیٹھے ہیں اور درندوں کا یہ گول جو چنگاڑ ہے، یہ توانائی کا ایک ناقابل یقین احساس۔ کیا میں نے جاملوش کا منصب حاصل کر لیا ہے؟ اس عظیم جاملوش کا منصب جس سے تاریخ براعظم کا پتہ پتہ لرزتا تھا، جس کی خواہش اس کا حکم تھی، جس کے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، جو آن کے آن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا تھا، جس کی انگلیوں میں جادو تھا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت کرتی تھی تو در و بام تھرا جاتے تھے، جو اقابلہ کا پاسبان تھا، اس کی چیخیں اقابلہ کی خوابگاہ میں گونجتی تھی، تو وہ جارا کاکا کا مرغوب شخص تھا۔ کیا میں اسی فاصلے پر آ گیا ہوں جہاں جاملوش تعینات تھا؟ میں بیٹھے بیٹھے ہذیانی انداز میں کہکے لگانے لگا۔ ان کہکوں کی گونج اتنی تیز تھی کہ خود مجھے اپنی سماعت پر شک ہونے لگا۔ سب کچھ اچانک بدلا ہوا محسوس ہوتا تھا، ہر چیز دھواں دھواں نظر آتی تھی، کمزور، ہلکی، چھوٹی، حقیر۔ میرے سینے پر سیاہ داغ موجود تھا، جس میں اب بھی ہلکی ہلکی سوزش ہو رہی تھی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگائی۔ کارنیل، کارنیل، میرے پاس آ۔ مجھے اس وقت اپنی طاقت کے اظہار کے لیے غلاموں اور کنیزوں کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ طاقت کا تہمینہ جانداروں اور ہم جنسوں کی موجودگی میں کیا جا سکتا ہے۔ درختوں، پہاڑوں، چٹانوں، سمندروں پر طاقت کے اظہار سے کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں صرف ایک طاقتور شخص رہ جائے تو اسے طاقت کی کس ترازو میں تولا جائے گا؟ کچھ لوگ کمزور ہیں، اس لیے کچھ لوگ طاقتور ہیں۔ ازل سے یہی قانون قدرت ہے۔ کارنیل ڈرتا، جھجکتا اور لرزتا جھوپڑی کے دروازے پر نمودار ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے پہلے کے مقابلے میں اب کس قدر حائف ہے۔ زندگی خوف ہے، چنانچہ ہر طاقت زندگی قائم رکھنے پر مجبور ہے تاکہ خوف مسلط رہے۔ میں کرنیل کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے عبادت گاہ میں کوئی طلسمی جگہ تلاش کرنے میں میری اعانت سے انکار کر دیا تھا، لیکن خانقاہ میں سر دست وہی تھا جو میری طاقت کے اظہار کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ اس طرح کانپتا ہوا اندر داخل ہوا جیسے اسے موت کے فرشتے نے آواز دی ہے۔ مجھے اس کی خوفزدگی اور لرزیدگی سے لطف آیا۔ وہ سجدے میں گر گیا تھا۔ اٹھ، میں نے گرج کر کہا۔ کارنیل، کیا تو نے میرے سینے پر یہ سیاہ نشان دیکھا؟ مقدس جابر، وہ گگیاتا ہوا بولا۔ میں تجھ سے امان چاہتا ہوں، میں بہت بدنصیب ہوں کہ میں نے تیری رفاقت سے پہلو تہی کی، لیکن شاید دیوتاؤں کی یہی مرضی تھی۔ میں نے تجھے معاف کیا کارنیل، میں نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا ہاتھ دروازے تک پہنچ گیا تھا اور کارنیل نے اسے عقیدت سے چوم لیا۔ میرے قریب آ جا، میں نے اسے حکم دیا۔ وہ راشا بر اندام میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے شانے میں ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے بڑی ہمت سے اس کا بوجھ برداشت کرنے کا مظاہرہ کیا۔ میں اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ لا، ایک جام بھی لا۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ میں نے چیخ کر کہا، کیوں، تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کیا یہ ہلا سے ایک جام بھی برآمد نہیں کر سکتے؟ مقدس جابر، اب تیرے سامنے میرا سحر کاریگر نہیں ہوگا، وہ عاجزی سے بولا۔ میرے منہ سے ایک کہکا نکل گیا۔ میں نے اسے کھینچ کے اس کا منہ اپنے منہ کے سامنے کر لیا۔ وہ کسی بے زبان جانور کی طرح میرے پنجے میں تھا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی میں 2 انگلیاں پیوست کر دی۔ کارنیل کراہنے اور تڑپنے لگا، مگر اس نے شدید تکلیف کے باوجود اب جگہ نہیں بدلی۔ میں نے اسے پیچھے جھٹک کر کہا، تو اس خانقاہ میں میرا نائب ہے اور ایک نائب کو اپنے مالک کے شان شان ہونا چاہیے۔ میں تیرا غلام ہوں مقدس جابر، وہ گڑ گڑا کر بولا۔ تو میرا مشیر اور دوست بھی ہے، تو مجھ سے بہت بلند ہے، میں تیری دوستی اور مشیری کے قابل نہیں ہوں۔ جو میں نے کہہ دیا، میں نے تلخی سے کہا۔ اس نے عقیدت سے سر جھکا لیا اور میرے دوسرے حکم کا منتظر کھڑا رہا۔ میرے ہونٹ سراب کر بدبخت، میں نے بدمستی سے کہا۔ کرنیل کو یقین نہیں آیا کہ میں اس سے اسی لہجے میں مخاطب ہوں جو وہ سن رہا ہے۔ جاملوش کے زمانے میں اسے اس جھونپڑی کے قریب پھٹکنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کسی ساحر کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز تھا کہ جاملوش اسے اپنے خاص جھونپڑی میں طلب کرے۔ بلا شبہ اس علاقے میں پرندے تک نہیں اڑتے تھے۔ یہاں کی ساری فضا میں کوئی ایسی چیز جل رہی تھی جس کی بو نہ خوشبو کے زمرے میں آتی تھی نہ بدبو کے، اور یہی بو بیرونی دنیا کی علائش درانے سے رکتی تھی۔ کارنیل نے پھرتی سے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ دوسری لمحے اس کے ہاتھ میں آتشی سیال سے بھرا ہوا کٹورا تھا جو اس نے نیاز مندی سے میری خدمت میں پیش کر دیا۔ میں نے چند گھونٹ ایک ہی ساتھ میں چڑھا لی اور آدھا کٹورا سے لوٹاتے ہوئے کہا، میری نیابت کا اولین جام نوش کر مقدس جابر۔ اس نے پٹپٹاتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور تمام کا تمام مشروب حلق میں اتار لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ ڈگمگانے لگا۔ میں نے اٹھ کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ہم دونوں بوجھل قدموں سے بہکتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ میرے سامنے جاملوش کی وسیع اور عریض خانقاہ کے عمارتی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔
وہاں ہوا بھی احترام سے چلتی تھی، مکمل سکوت طاری تھا، ہر طرف ویرانی تھی۔ وہاں صرف ہم دو ذی نفس موجود تھے، ایک طاقتور ایک کمزور، ایک حاکم ایک محکوم، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ سامنے کچھ نہیں تھا مگر ایک وسیع افق پھیلا ہوا نظر آتا تھا، تاریخ بر اعظم کا افق۔ عبادت گاہ کے خفیہ گوشے میں دیواروں کے پیچھے اس باجبروت اور پرسکون نوجوان کا جلوہ کیے دیر نہیں ہوئی تھی جو نیولے کے منہ میں بیٹھا لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی ایک نظر نے سینہ جلا دیا تھا۔ ایک مشکوک لمحہ آتا جب میں یہ سوچتا کہ کیا صرف ایک نظر اتنی کاری ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اسی نظر کا اثر ہے اور پیچھے جو طویل جدوجہد ہے وہ بے اثر ہے، یا پہی مشقت اور میرے اذیت ناک سفر کا ثمر ہے؟ اس سفر کے بغیر نہ یہ مقام آ سکتا تھا اور نہ اسے ملاقات کی صورت پیدا ہو سکتی۔ ذہن یہ تعویل رد کرنے پر مائل تھا کہ یہ کرشمہ یا معجزہ یا عطیہ نہیں بلکہ میری ریاضتوں کا ایک اعزاز ہے جس کا اظہار ایک نظر کی صورت میں ہوا ہے۔ ہم آہستہ حرامی سے اس ایوان تک آگئے جہاں تاریخ براعظم کے تمام جزیروں کے اقسام نصب تھے۔ میں ایک اونچی چوکی پر بیٹھ گیا، میرے اشارے پر پتھر کے پایوں پر کھڑا ہوا لبان کا تشت دھواں دینے لگا اور کارنیل میرے برابر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ ایک بار غور سے دیکھے، کھدرے اور سخت ہاتھ۔ یہاں آ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں آسمان پر بیٹھا ہوں اور میری نظر ان تمام زمینوں پر ہے جو تاریخ براعظم کے آسمان کے نیچے موجود ہیں، اور میری نظر کا دائرہ پھیل گیا اور میرا ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ جہاں چاہے سفر کر لے۔ لیکن ابھی یہ صرف ذہنی سرشاری تھی۔ میں نے انصار کی عبادت گاہ میں جاملوش کا استخوانی ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا جبکہ وہ بہناز جیسے دور دراز جزیرے میں تھا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے انصار کے اقسما پر وہاں کی عبادت گاہ کا منظر اجاگر کیا۔ عبادت گاہ میں میرا دوست کرسام کاہنوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا ہاتھ اس کے دائیں گال پر نمودار ہوا۔ کرسام ایک چیخ مار کے بے سدھ ہو گیا اور ساتھ ہی کاہنوں کی جماعت سجدہ ریز ہو گئی۔ میں نے اس ہیبت زدہ کاہن کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ مقدس جابر، اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ یہ تو ہے؟ وہ وحشت زدہ انداز میں بولا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو نے کئی منزلیں سر کر لی ہیں۔ میں دیوتاؤں کے سامنے تیری وفاداری کی قسم کھاتا ہوں، میں اتنی دور بیٹھ کر بھی اس کی آواز سن رہا تھا۔ کرسام، مجھے تیری خدمت کی ضرورت ہے، میں نے درشتی سے کہا۔ امسار کو کسی اور کاہن کے سپرد کر دے اور امسار کی چند حسیناؤں کا تحفہ لے کر میرے علاقے میں آ جا۔ مقدس جابر بفور مسرت سے بولا، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، یقیناً تو مجھ پر مہربان رہے گا کیونکہ تو نے مجھے یاد رکھا ہے۔ میں تیری وساطت سے دیوتاؤں کے اور قریب ہو جاؤں گا۔ میں نے انگلی کے اشارے سے یہ منظر پلٹ دیا۔ میرے یقین کے لیے امسار کا یہ منظر ہی کافی تھا۔ تاہم میں نے امسار ہی میں قصر جابر سابق قصر شتار کا جزا لینے کے لیے طلسمی اقسمہ روشن کیا۔ وہاں میری نائب اشیام اربان کے ساتھ جلوہ افروز تھی، ان کے بدن چمک رہے تھے، میرے کانوں میں وہ موسیقی گلی جا رہی تھی جو ان کے ارد گرد بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اربان کے نازک لبوں کی پنکھڑیاں چٹکی میں بھر لیں، وہ تل ملائی، پھر دہشت سے اسے سکتا ہو گیا۔ اشیام بھی خوف سے زرد ہو گئی۔ میرا ہاتھ اس کے شانوں تک پہنچ گیا، وہ ٹھٹک کے ٹھہر گیا، میرا ہاتھ اس کے چاندی جیسے بدن کے حد و حال پر منڈلاتا رہا۔ اشیام، تو اتنی ہی حسین ہے، تو نے مسار میں شتار کے فرائض حسن و خوبی سے انجام دی اور میرا نام روشن کیا اور میرا دل خوش کیا۔ میں تجھے اپنی نیابت سے دستبردار کرتا ہوں، میں نے پرجلال لہجے میں کہا، اور تجھے مسار کی ملکہ مقرر کرتا ہوں۔ مقدس جابر، اس نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو نے جاملوش کو زیر کر لیا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں مسار کی ملکہ ہونے پر تیری رفاقت کو ترجیح دیتی ہوں۔ نہیں، میں نے اسے جھڑک دیا، تجھے وہیں رہ کے دیوتاؤں کو خوش رکھنا ہوگا، مجھے جب تیری ضرورت ہوگی تجھے اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ میں نے فوراً منظر بدل دیا۔ انصار کے بعد باغبان، باغبان کے بعد تیاما، تیاما کے بعد قراسی، وہ نئے جزیرے جہاں میرے قدم نہیں پہنچے تھے۔ میں دیر تک تاریخ براعظم کے مختلف جزیروں میں کشت کرتا رہا اور اپنے آپ پر منکشف ہوتا رہا۔ تاریخ براعظم ایک بحر بے کراں، طلسم و فسوق کا ناقابل یقین شعبہ۔ اب جو میں نے اپنی آنکھوں سے اس طلسمی دنیا کی سیر کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں پہلے کتنی دور کھڑا تھا اور اپنے متعلق کتنی بڑی خوش تصوری میں مبتلا تھا۔ ان تمام جزیروں کے نام یاد رکھنا، ان کے سیاسی و انتظامی امور پر نظر رکھنا بجائے خود ایک فن تھا۔ مجھے ایک بار پھر جاملوش کی عظمت کا قائل ہونا پڑا۔ وہ تمام علاقوں پر نظر رکھتا تھا، معلوم نہیں اس کے پاس رابطوں کے اور کیا ذریعے تھے۔ کیا یہ سب کچھ اس کی خواہش بیدار ہو جانے پر خود بخود ہو جایا کرتا تھا یا پھر اسے بعض مراحل پر سر پھونکنے کی ضرورت پیش آتی تھی؟ اس نے یقیناً اپنے شب و روز اس طرح منظم کیے ہوں گے کہ تمام ڈوریاں اس کے ہاتھ میں رہیں۔ کارنیل اب تک کبھی میرا چہرہ، کبھی عکس نماؤں پر متعدد جزیروں میں میرے نام کی ہیبت حیرانی سے دیکھتا رہا۔ وہ میرے اچانک حکم پر گڑبڑا گیا۔ اس نے بجلت تمام عکس نما پر بیرناز کا ساحل روشن کیا۔ ریماجن، میں نے دہرایا۔ عکس نما پر منظر بدلتے رہے مگر ریماجن کہیں نظر نہیں آیا۔ میری آنکھیں حیرت سے ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ وہ چلا گیا۔ میں نے چند لمحے ہلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، وہ وہاں نہیں ہے، اس نے خود کو کسی حصارے میں محفوظ کر لیا ہے، یا کچھ اور لوگوں کی کمی معلوم ہوتی ہے۔ یہ شوتار فلورا کا انہوں نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے افسردگی سے کہا، ارے وہ ادھر کیا ہے؟ کیا وہ میری تباہی کے لیے جراکا کی عبادت کر رہے ہیں؟ میرے کہہ کے ایوان میں گونجنے لگے۔ ابھی تک ریت کی فصیل قائم ہے کرنیل، میرا خیال ہے ہمیں انگرما کے انصاروں کا فوراً کوئی بندوبست کرنا ہوگا، ایک آخری جنگ ضرور ہوگی۔ نہیں مقدس جابر، شاید اس کی ضرورت نہ پڑے، انہیں بیرناز کے سال کی مچھلیاں کھا جائیں گی، وہ یہیں گڑ گڑ کے مر جائیں گے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ان کے چہروں سے وحشت برس رہی ہے، وہ کیسے بے حال و ویران نظر آتے ہیں۔ کرنیل نے جرأت سے کہا،
مگر وہ ہمارے دشمن ہے اور میں ان کی سرکشی خوب جانتا ہوں. انہیں تہس نہس کر دینا چاہیے. ممکن ہے وہ پھر انگروما واپس جا کر اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کرنے کی احمقانہ کوشش کریں. ریما جن کی عدم موجودگی ثابت کرتی ہے کہ بوڑھا ساحر چہرے بدل رہا ہے. اس کا ذہن شاطرانہ ہے. ادھر مجھے شوتار فلورا کو ان کے نرگے سے نکالنا ہے. دیکھو ان کمبختوں نے یہ خوبصورت پھول کیسے مسمار کیے ہیں. میں نے پر خیال لہجے میں کہا. تجھ پر ساری باتیں روشن ہے مقدس چابر. تجھے میری مشورے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اور انتظار کرنا چاہیے. ان کی طاقت روز بروز کم ہو رہی ہے. ریت کی دیوار ہی ان کی ہضمیت کے لیے کافی ہے. جب تک مقدس جارا کاکا اور قابلہ کی تائید حاصل نہ ہو جائے ہمیں پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. تو سچ کہتا ہے لیکن مجھے جلد سے جلد بڑے فیصلے کرنے کی عادت ہے. پھر بھی میں تیری بات مانے لیتا ہوں کیونکہ میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے. دوسرے معاملوں میں الجھا ہوا ہے. میں نتائج حاصل کرنے کی فکر میں ہوں اور تو سوچا ہے کہ سب سے بڑا نتیجہ تو خود میری موجودہ حیثیت ہے. لیکن سن اے کارنیل، میری نظر دور دور تک دیکھ رہی ہے. میں اس وقت تک اپنی ذات کے زندہ میں مقید ہوں. تو سمجھتا ہے میری ذات سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہے اور تو نہیں جانتا یہ سب تماشا مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے یہاں نہیں ٹھہرنا، کہیں اور جانا ہے. میں اس کے گال پر اپنے ناخن چبوتے ہوئے کہا. مقدس چابر، یہ تو اپنی ذات کا کیا ذکر لے بیٹھا ہے؟ دیوتاؤں نے تیرے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. تجھے ثابت کرنا ہے کہ تو ان سے باحسن طریقے عہدہ برا ہوگا. کارنیل نے تعجب سے کہا. اس کا یہ انداز میں اس سبب سے تھا کہ میں نے اس کے اور اپنے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم کر دی تھی. یہ بتا کہ کیا یہاں اس وقت میرا کوئی ثانی ہے؟ میں نے پوچھا. نہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا. اس وقت صرف تو ہی تو ہے. کیا میں جامروش کی طرح ہر اعتبار سے مسلح ہوں؟ کیا تجھے اس کے مقابلے میں مجھ میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ نہیں، اس نے مستعدی سے کہا. تو ہر طرح سے اس کا مکمل جانشین ہے. مگر تجھے خود اپنی عظیم طاقتوں اور دیوتاؤں کی مہربانیوں کا عرفان رفتہ رفتہ ہوگا اور یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو ان صلاحیتوں سے کس طرح کام لیتا ہے. مگر میں جاملوش نہیں ہوں، میں نے مضطرب ہو کر کہا. اس میں سفاکیت، درندگی ہونا شامی وہ نفرت انگیز تھا. جب تو مکمل طور پر اقتدار سنبھال لے گا تو تیرے اندر بھی یہ جوہر پیدا ہو جائیں گے. ان کے بغیر حاکمیت برقرار نہیں رہ سکتی. کارنیل نے جواب دیا. اور تجھ میں ایک کمی اور ہے. وہ کیا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا. ایک تو یہ کہ تو جاملوش کی خانقاہ میں نیا اس کی مسنت پر نوارت ہے. جاملوش کو تجربوں کی آگ نے پختہ کر دیا. دوسرے یہ کہ تیری عمر مختصر ہے. تجھے دیوتا جب تک چاہیں گے زندہ رکھیں گے کیونکہ تو نے مشروب حیات نہیں پیا ہے. مشروب حیات یہ کہاں دستیاب ہوتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اسے پی کر تیری زندگی ایک مقام پر ٹھہر جائے گی. اور تو چونکہ ابھی شباب کے دور میں ہے اس لیے ہمیشہ شباب سے لطف اٹھائے گا. تجھ پر بہت سے سحر اثر انداز نہیں ہوں گے. تیرے پاس سیکھنے اور لذت اندوزی کے لیے زمانے ہوں گے. تیرے پاس وقت ہی وقت ہوگا. میں ایک طویل زندگی کا آرزومند نہیں ہوں، لیکن اگر یہ میری فضیلت میں کسی کمی کا سبب ہے تو میں مقدس جارا کاکا سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے یقین ہے جو مجھ پہ اتنا مہربان ہے تو یہ جان بھی عطا فرمائے گا. تو بڑے اچھے مشورے دے رہا ہے. کارنیل، میرے ذہن کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے گستاخی پر محمول مت کرنا. کارنیل نے لجاجت سے کہا. تیرا ذہن اس وقت انتشار کا شکار ہے. تیری کئی آنکھیں کئی کان ہیں مگر تو نے کسی ایک جگہ مرکوز نہیں کیا. پھر ایسا ہے کہ تو کسی گہری فکر میں ہے. ذرا اپنی طاقت سنبھال، کچھ توازن پیدا کر. کارنیل مجھ سے مرتبے میں بہت پیچھے تھا مگر اس وقت میرے لیے بہترین رفیق کی حیثیت رکھتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابتدا کہاں سے کروں، کیا کروں. جی چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جزیرہ توری کا رخ کروں. توری میں سرنگا اور سریتا کو دیکھنے کے لیے جی مچلتا تھا. وہ میری اس نئی دنیا کا خاندان تھا جو توری میں رہتا تھا. درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، صرف ارادے کی دیر تھی. لیکن اس طرف قدم نہیں اٹھتے تھے. یہ حدشہ ابھی تک ذہن پر چھایا ہوا تھا کہ شاید اس بار بھی اس کے قصر کا دروازہ بند ملے یا دروازے کھلے ہوں تو وہ اتفاق سے خیر مقدم نہ کرے. میں اس کے دل میں جھانک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ایک بڑی سہارا اور جارا کاکا کی نائب تھی. اس کے مقامات بلند تھے. اس کی نظر میں جامروش کو اپنا درجہ بلند کرنے میں ایک وقت گزرا ہوگا اور میرا بھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا. اگر عکس نما میں وہ اپنی طرف بلانے کا ایک مہم سا اشارہ بھی کر دیتی تو میری حالت اس وقت قطعی مختلف ہوتی. میرے پاؤں زمین پر نہ ہوتے. کارنیل کا قیاس درست تھا کہ جامروش کی جانشینی اس طرح محسوس نہیں کر رہا ہوں جس طرح محسوس کرنی چاہیے. اس کا خیال تھا کہ غاروں میں بیٹھے ہوئے جید عالم بزرگ ساحر اس عہدہ جلیلہ پر آنے کے لیے عمریں گوا دیتے ہیں. انہیں جارا کاکا کے نشمن سے ایک حرف ملامت بھی نصیب نہیں ہوتا. ایک اجنبی جو اس زمین کا فرد نہیں تھا اور اس طلسمی نظام کا پروردہ نہیں تھا، اس نے حیرت انگیز بلندیاں حاصل کی تھی. کارنیل کی ایک بہت بڑی بات تھی. میرے لیے صرف اتنی تبدیلی واقع ہوئی تھی کہ اس کے عوض اس کی ایک دلکش مسکراہٹ نصیب ہوئی تھی. بس یہی اب تک کی خون ریز سرگزشت کا حال تھا. جو میری طرح ایسی شدت انگیز طلب کے جویا ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا. چنانچہ میں نے جزیرہ توری کا رخ نہیں کیا. مجھے ان کا خطرہ ابھی تک بے ناز کے سال پر مسلط تھا. کتنی عجیب بات تھی. جس لشکر کے ساتھ میں تحریک بر اعظم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اسی سے مجھے برسر پیکار ہونا تھا. جو میرے رفیق تھے وہی میرے دشمن تھے. میں ان کا سربراہ تھا. زندگی جب سادگی سے پیچیدگی کی طرف کوچ کرتی ہے تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے. کیا میں اپنے کل میں جامروش تھا؟ نہیں، میں تو ایک جذباتی، ضدی اور خوش طبع شخص تھا جسے شعر یاد آتے تھے، جس کے پاؤں موسیقی سے تھرکنے لگتے تھے. یہ میں کہاں آ گیا تھا؟